अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं तालीम, एजुकेशन पे। यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर से माहिर तालीम यहाँ पे आए हैं। इसी के साथ साथ गैर मुल्की मंदुबीन भी यहाँ पे शरीक हैं। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले माहिर तालीम का ये ख्याल है कि तालीम जब तक नहीं होगी माशरे को, बच्चे और बच्ची को, उस वक़्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान का भी यही विज़न है कि यकसां निज़ाम तालीम हो ताकि सबको मौका मिल सके। आज हमने उन 2.5 करोड़ बच्चों को भी देखना है जो अभी तक स्कूलों से बाहर हैं, कैसे उनको इस तालीमी निज़ाम में लाएं और उसके लिए वसाइल कैसे इस्तेमाल करें। ये अच्छी बात है कि निसाब के साथ साथ फंड्स में भी इजाफ़ा किया जा रहा है। इस हवाले से माहिर तालीम क्या कहते हैं, गैर मुल्की मंदुबीन का क्या ख्याल है, मिनिस्टर से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। आइए नाजरीन मेरे साथ चलिए। नाजरीन, मेरे साथ प्रोफेसर जमानी साहब हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का अपना तारुफ भी करवाएं और फिर इस कॉन्फ्रेंस पे अगराज़ व मकासद पे बात करें। मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन हूँ। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान में रैंकिंग और इंटरनेशनल रैंकिंग में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नाम है। और पाकिस्तानी, क्योंकि ये तरक्की पजीर ममालिक की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी उसी पैराए में बड़ी मेहनत हो रही है कि जो उसका स्टैंडर्ड अप हो जाए। यहाँ तक आज की कॉन्फ्रेंस के मकासद और अगराज़ हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए यूनिवर्सिटियों में या हायर एजुकेशन कमीशन या दुनिया में बहुत बड़ा काम हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में जो मुझे बहुत सबसे अच्छी चीज़ लगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगी, कि आज तक जितना भी काम हुआ टीचर की एक्सीलेंस और टीचर की फैकल्टी डेवलपमेंट पे बहुत कम काम हुआ है। जो मेरे असेसमेंट में वो हमारे यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स की प्रमोशंस होती है या टीचर की क्वालिटी या टीचर के स्टैंडर्ड ऐसे देखे जाते हैं कि जिसकी बच्ची अच्छी रिसर्च है, रिसर्च पेपर अच्छे छप रहे हैं, वो अच्छा टीचर है। जबकि यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा काम हमारे पाकिस्तान मुल्क में सबसे ज़्यादा बच्चे से जो मेहनत करनी होती है वो टीचिंग पे करनी होती है। मसलन अगर हम 100 घंटे बच्चा पढ़ता है, उसमें से तकरीबन 60-70 घंटे तो उसने टीचिंग लर्निंग से करनी है, टीचर के साथ टीचिंग के कोर्सेज में पढ़ना है। तो ये कॉन्फ्रेंस टीचिंग एक्सीलेंस जो स्टैंडर्ड्स है उस पर काम कर रही है और फैकल्टी डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है। उसके साथ साथ क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स जो इम्प्रूव करने हैं, एक्रीडिटेशन के स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करने हैं। डॉक्टर फरक साहब, आप IBA कराची से आए, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। हायर एजुकेशन पे जो रिक्वायरमेंट है, क्या हमारे मुल्क में वो पूरी हो रही है? मज़ीद अगर बेहतरी की गुंजाइश है तो वो क्या है? देखिए, हायर एजुकेशन की 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक है एक्सेस, यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हों, लोग जा सकें पढ़ने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटी, यानी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर अच्छी मयार की तालीम पाए। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये वो दूसरे एस्पेक्ट के लिए है कि इस वक्त हमारे पास 180 से 200 यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं, लेकिन हमने क्या इन यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी मयार जो है तालीम का वो सही रखा है, और अगर नहीं तो उसको कैसे बेहतर करें। ये आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये उस बारे है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तालीम में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। डॉक्टर सिद्रा रिजवान मेरे साथ हैं, इसी इदारे से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, हम अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी बहुत काम किया, बहुत काम कर रही है। कुछ आप हमारे इन नाजरीन के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे कि एजुकेशन में अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का क्या किरदार है और फ्यूचर के क्या प्लानिंग है? जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक ओपन एजुकेशन सिस्टम है जिसमें उम्र की और आपके जहां आप रहते हैं उसकी कोई कैद नहीं है। तो हर उम्र का मैट्रिक से लेके हम लोग PhD तक के प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं और हमारे पास हर जगह से ऑल अक्रॉस द कंट्री हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने मिडिल का, एलिमेंट्री का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप मैट्रिक के हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम है, स्टूडेंट्स के लिए इजी है। जो लोग किसी भी मजबूरी की वजह से फॉर्मल सिस्टम
کے ساتھ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کر سکتے، ان کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اس ملک میں بہت زیادہ سگنیفیکنٹ رول ادا کیا ہے کہ ماسز تک ایجوکیشن ٹو دا ماسز کا ان کا مشن ہے، اور اس پہ وہ لگاتار کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے پروگرامز ہیں، 4 فیکلٹیز ہیں جس میں عربک ہے، سائنس ہے، ایجوکیشن ہے، اور ہمارے پاس عربک ہے، سائنس ہے، ایجوکیشن ہے. اگر کسی نے ایجوکیشن کے لیے آپ سے رابطہ کرنا ہوگا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہمارا اویئرنیس کیمپین بھی ہوتی ہے، ہمارے ایڈمیشنز، ہمارے ویب سائٹ ہے، آن لائن ہمارے پروگرامز آفر ہوتے ہیں، ہم ایڈورٹائز بھی کر رہے ہیں، ہم ٹی وی پہ بھی دے رہے ہیں، اخباروں میں بھی دیتے ہیں، اور ہماری وہیکلز، موبائل وہیکلز پہ بھی ایڈورٹائز ہوتا ہے کہ جب ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں تو سال میں 2 دفعہ ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں. ہمارے اسپرنگ اینڈ آٹم سیمسٹر 2 سیمسٹر آفر ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ کورسز کے ایڈمیشنز ہمارے ڈفرینٹ سیمسٹرز میں آفر ہوتے ہیں. اور اس کے پراسپیکٹس آپ کو ڈفرینٹ ہمارے ریجنل آفس ہیں، ہمارے 48 ریجنل آفیسز آپریشنل ہیں پورے ملک میں. آپ کو ریجنل آفیسز سے بھی پراسپیکٹس ملتے ہیں، مین کیمپس سے بھی ملتے ہیں، اور ہر طرح کی انفارمیشن ہماری آن لائن جو ہماری ویب سائٹ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی، وہ اویلیبل ہے، اور وہاں سے اسٹوڈنٹ ہر طرح کی گائیڈنس حاصل کر سکتا ہے. بحریہ یونیورسٹی ایک اہم ادارہ ایجوکیشن کے حوالے سے. فضل وہاب صاحب ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کی حیثیت سے وہاں پہ موجود ہیں. فضل وہاب صاحب، کتنا سپورٹ کرتی ہے آئی ٹی کی ٹیکنالوجی ایجوکیشن کو؟ میں آئی ٹی کے حوالے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن کے ہر فیلڈ میں آئی ٹی کا بڑا سٹرانگ سپورٹ ہے. اسپیشلی آج کل کے دور میں جب ڈیجیٹائزیشنز کی بات ہو رہی ہے، جب آن لائن کورسز کی بات ہو رہی ہے، آن لائن میٹیریل اور ریسرچ کی بات ہو رہی ہے، تو آئی ٹی کے بغیر میرے خیال میں ہائر ایجوکیشن میں سروائیول بہت مشکل ہے. ناظرین، میرے ساتھ ہیں ہنا سمدانی. ایجوکیشن کے حوالے سے نہ صرف انہوں نے خود ایجوکیشن حاصل کی بلکہ ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے یونیورسٹی میں موجود ہے. ہنا سمدانی صاحب، میں اگر آپ سے کویسچن کروں کہ ماضی میں یا کچھ عرصہ قبل تک یہ بات ہوتی تھی کہ بچے کو زیادہ مواقع ہوتے ہیں، بچی کو کم، کیا ہائر ایجوکیشن میں آج کے دور میں یہ مواقع دونوں کے لیے برابر ہیں؟ اسلام نے سب کو ایکولی ٹریٹ کرنے کو کہا ہے. اگر آپ مواقع کی بات کریں، جیسا بحریہ یونیورسٹی میں ہم اگر بات کریں تو ہمارے جرنلی آپ دیکھیں کہ اب جو بچے پڑھنے آ رہے ہیں وہ فیمیل سب ایکول پروپورشن میں، بلکہ شاید فیمیلز اب زیادہ اٹینٹیو ہیں، زیادہ آپ سپورٹیو ہیں، کاموں میں زیادہ انوالوڈ ہیں، اور کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. تو آئی تھنک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اپنے ہمارے آپ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو فیمیلز اور میلز میں اب کوئی ایسا ڈفرینس نہیں رہا. جتنی پرائیورٹیز یا کہ ایک ٹائم پہ چانسز میل ممبرس کو ملتے تھے اسی طرح فیمیل ممبرس کو ملتے ہیں، اور ان کو اتنی ہی ریپرزنٹیشن کا ملتا ہے. جیسا اگر آپ ہمیں دیکھیں، جیسا ہم اب کام کر رہے ہیں، ہم سب کو ایکول اپرچونٹی ملی ہے. کہیں پہ ایسا نہیں تھا کہ ہمیں کسی میل پہ کو ہم پہ زیادہ آپ کو پریفرنس دی گئی ہو. تو آئی تھنک ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میل فیمیل سب ایکول ہیں، اور ان کو ایکولی ساروں کو چانسز مل رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. ناظرین، میرے ساتھ ماہین ہیں، فاطمہ جناح یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں. ماہین، ہم بات کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن بے شک سیکنڈری اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، پرائمری ایجوکیشن ہے، آپ نے تو حاصل کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بہتری کے لیے ایجوکیشن میں ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ سر، پہلے تو ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک اسٹیٹ میں ہر بچے کا حق ہوتا ہے، بنیادی حق ہے. ایجوکیشن ہمارا رائٹ ہے، ہیومن رائٹس میں بھی اس کے علاوہ سر اگر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو معاشرے میں وہ بگاڑ ہی پیدا کرے گی ان اے سینس. کیونکہ میں بیسکلی بینگ اے اسٹوڈنٹ، مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر ایجوکیشن کسی کے پاس نہیں ہوگی، اگر اس کی فیملی بھی اس کو سپورٹ نہیں کری، تو یہ اسٹیٹ لیول پہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ہر کسی کو ایجوکیشن پرووائڈ کرے، فری آف کاسٹ ایجوکیشن، تاکہ وہ طبقہ جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا یا اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے نہیں آگے آ سکتا، تو ان کے لیے اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے کہ ان کو ایسے وسائل دے تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر سکے. بے شک ہائی لیول ایجوکیشن، اس کے لیے اسٹائپنڈس وغیرہ بھی ہونے چاہیے. ہمارے لیے ایچ ایس سی کے تھرو یا گورنمنٹس کے تھرو ہمیں اسکالرشپس بھی دینی چاہیے تاکہ ان اسٹوڈنٹس کی لیے بھلائی ہو سکے جو کہ ایجوکیشن فی الحال اپنی سیکنڈری لیول پہ یا ایٹ ہائر لیول ایجوکیشن ریسیو نہیں کر رہے ہیں. نعیم خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وی سی ہیں گلگت بلتستان یونیورسٹی کے. خان صاحب، یہ جو ہوئی کانفرنس کتنا سپورٹ کرتی ہے ہائر ایجوکیشن کو؟
بہت اچھا ہوا کہ پچھلے 20 سالوں میں کوئی تقریباً 200 کے قریب پاکستان میں جو یونیورسٹی بن چکی ہیں، اب اس کی تعداد میں تو اضافہ ہوا کہ کیا کوالٹی میں بھی امپرومنٹ ہوئی ہے، چونکہ پاکستان کی ایک ریپوٹیشن ہے پوری دنیا میں، یورپ میں ہمارے طالب علموں کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ریسرچر کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز کو نہ صرف ملک کے اندر ہمارے جو امپلائر ہیں وہ جابس دیں، بلکہ دنیا بھر میں جو کمپٹیشن جب ہوگا گلوبل تو اس میں پاکستانی یونیورسٹیوں کے گریجویٹس آگے رہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور خاص طور پہ جو پرائیویٹ انڈسٹری ہے جہاں پہ امپلائمنٹ ملے گی، یہ سارے مل کے مانیٹر کریں کہ یونیورسٹی میں پڑھایا کیا جا رہا ہے اور کیا ان کو پریکٹیکل سکلز دی جا رہی ہیں، ایسی ان کے اندر وہ جو دور جدید کی جو ٹیکنالوجیز کا ان کے اندر وہ تربیت ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے گلوبل میپ پہ، کہ ایچ ای سی نے بہت اچھا یہ کام کیا کہ تعداد تو بڑھا لی، لیکن کیا ہم اپنے آپ کو دنیا میں جو ریپوٹیشن تھے، ایک دور تھا آج سے 40-50 سال پہلے کہ امریکہ میں اور یورپ میں پاکستانی بی اے کی ڈگری کے بعد آپ کو داخلہ فوراً مل جاتا تھا. تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو پریسٹیج ہے یا ایک ریکگنیشن ہے، وہ چاہے کوالٹی ایشورنس ایجنسی کے ذریعے ہو، چاہے ایگریڈیشن کونسلز کے ذریعے ہو، چاہے چیمبر آف کامرس ان کو مانیٹر کرے، چونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ طالب علموں کو ایک ایسی کوالٹی کی ملے، چونکہ ان پہ اوپر ان کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور والدین کو اس کا معاوضہ واپس ملنا چاہیے. ناظرین، یہ کانفرنس بین الاقوامی کانفرنس سری لنکا سے خاتون مندوب یہاں پہ تشریف لائیں، ان سے بات کریں. واٹ یو آسک اباؤٹ دس کانفرنس؟ I think this conference is very timely because quality assurance is a very important aspect in higher education. So I think Pakistan has made a big effort in bringing all the academics here today and some international speakers who are well known in quality assurance. So I think it's a very timely conference. ہم چاہتے ہیں کہ اس کانفرنس کے بارے میں اپنے تاثرات. اچھا، میرا نام ہے ریٹا اختر، میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر یونائٹڈ اسٹیٹس ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ان پاکستان، also known as the Fulbright Commission. ہم اسکالرشپس دیتے ہیں نا پاکستانی اسٹوڈنٹس کو دیتے اسکالرشپس امریکہ کے لیے، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی. تو ہم اور ایچ ای سی کے ساتھ ہم نے یہ کانفرنس تاکہ ہم امپروومنٹ آف ایجوکیشن، ترقی، ہائر ایجوکیشن کی ترقی میں کچھ بحث ہو جائے انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس کے ساتھ. تو بڑی خوشی ہوئی کہ بہت میں مجھے یہ بتائیں، آپ تو بہت اچھا اردو بھی بولتی ہیں، پاک ہے میرا دوست ہے، نہیں آپ کا اچھا ہے، اور یہ ساری چیز ہے کہ اس طرح کی جب کانفرنس آپ کرتے ہیں، وہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ امریکہ چلے جاتے ہیں، پھر امریکہ سے واپس بھی آتے ہیں یا ادھر ہی رہ جاتے ہیں؟ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سب جو ہمارے اسکالرشپس پہ جاتے ہیں نا، اور آلموسٹ 180 اس سال جا رہے ہیں، سارے کے سارے واپس آ جاتے ہیں. 5 سال کے بعد بھی 75% ہے یہاں پاکستان میں موجود اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا میڈم، یہ 200 ملکوں میں ہمارا پروگرام جا رہا ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹ بھی دیکھ رہے ہیں، اب وہ چاہیں گے کہ ایک اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. ہمارے ویب سائٹ وزٹ کرے usefpakistan.org، وہ ہمارا ویب سائٹ کا نام ہے، اور ہمیں ڈھونڈے فیس بک پہ بھی USEFP. ڈاکٹر عائشہ ہیں میرے ساتھ، کراچی سے، ضیاء الدین یونیورسٹی سے، بڑا فیمس اور بڑا ذہین چہرہ. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایجوکیشن پہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، آپ اکثر اس میں شرکت کرتی ہیں، مقالہ پڑھتی ہیں، تعلیم کے پاکستانی نظام سے مطمئن ہیں؟ تعلیم کا نظام آئی بلیو کہ بیس سے شروع ہوتا ہے، فرام دا ویری چائلڈہڈ. بچوں کے جب تک چھوٹے بچوں کی ایجوکیشن ہم مینڈیٹری نہیں کر دیں گے تو ہماری ہائر ایجوکیشن اور کوالٹی آف ایجوکیشن ہماری انیشیل لیولز پہ، پرائمری لیول پہ اچھی نہیں ہوگی، ہماری ہائر ایجوکیشن کا آؤٹ پٹ بھی اچھا نہیں ہو سکتا. آپ نے اس کانفرنس میں شرکت کی، کیسا لگا اور کیا تجاویز دیں یا کیا سیکھا؟
First of all, I would like to thank HEC for conducting this huge event. Or we feel very honored to be here with our chief guest, President of Pakistan, with us today. He had a session and it was a great speech he has done. But we need to work for the education of our children very seriously, because the first of the SDGs جو ہیں وہ ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, اس میں the first thing is we have to see for the education of our youth. تعلیم میں ہمارا جو سب سے بڑا جو اس وقت فیکٹر ہے, بینگ یہاں پر جو ہماری کانفرنس ہے اس میں تمام ڈائریکٹر کوالٹی انہانسمنٹ سیلز ہیں, سب سے بڑا ایشو جو اس وقت ایجوکیشن میں تعلیم میں آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ ہمارا یونیفارم ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی ہے کہ تعلیمی معیار جب تک سٹینڈرڈ اس کا ایک جیسا نہیں ہوگا, جب تک فیسلٹیز ایک جیسی تمام کو نہیں ہوں گی, جب تک انفراسٹرکچر ایک جیسا سب کو نہیں دیا جائے گا, HR جب تک سب ایک جیسا نہیں دیا جائے گا, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. آج کی جو ایجوکیشن ہے ہمارے اصولوں اور اسلامی اصولوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے؟ جی مطابقت رکھتی ہے, اور اس کو ہم زیادہ امپروو کرتے جانا چاہتے ہیں, اور اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اپنے آؤٹ کم کو, جو ہمارا رزلٹ ہے, جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے, اس کو ہم ناپنا چاہتے ہیں کہ ہم نتیجہ حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم نتیجہ حاصل نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے سوچنا پڑے گا. ماضی میں کنسیپٹ تھا, ٹریڈیشن جیسی لگتی تھی, یا پھر وہ خامی تھی کہ بچی پہ فوکس نہیں کرنا, بچے پہ فوکس کرنا ہے. آج کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں پہ فوکس ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, یقین کیجئے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس پہ ہم آج کل ہائر ایجوکیشن لیول پر ہم اس پہ بہت سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ بچیوں کو, خواتین کو کیسے مین سٹریم میں لے کے آنا ہے. بہت ابھی لمبا ٹائم ہے, ابھی ہمیں مائلز ٹو گو, ٹھیک ہے. کام مگر شروع ہو چکا ہے, اور کام شروع ہونے میں ہم جیسے ہم اپنے انسٹیٹیوٹ پہ یا HEC کے تھرو ہم پیرنٹس تک پہنچ رہے ہیں, اور پیرنٹس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ بچیوں کو تعلیم دلائیں. بچیوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. ایک بچی کی تعلیم کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک نسل کے لیے کام کر دیا. ایک لڑکے کی تعلیم وہ بھی ضروری ہے, مگر وہ تو ایک فرد تک محدود رہ جاتی ہے, ان دا سینس کہ وہ گھر کا بس ارننگ ممبر ہوتا ہے. مگر ماں تو بچی جو کل کی ماں ہے, اگر آپ نے اسے تعلیم دے دی, اور اچھی تعلیم دے دی, کوالٹی ایجوکیشن دے دی, تو پھر تو آپ سمجھیں کہ آپ کی آگے نسلیں بھی سدھریں گی, پاکستان ترقی کرے گا. تو ہمیں لانا ہے, بچوں کو آ رہی ہیں اور لانا ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے اس کانفرنس کو اٹینڈ کیا, آپ کا ادارہ بھی بہت مؤثر ایجوکیشن میں آگے کیا کہیں گے اس کانفرنس کے حوالے سے اور موجودہ دور کی ایجوکیشن کے حوالے سے؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بہت اچھا انیشیٹو لیا کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرائی آن کوالٹی انشورنس, کیونکہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا تھا پچھلے بہت عرصے سے, وہ ہم کوانٹٹی تو پروڈیوس کر رہے تھے. دیکھیے, جب یہ ایسا ایک ہوا چلی کہ جی بزنس ایڈمنسٹریشن کے بہت سارے لوگوں نے چاہیے, بہت کوانٹٹی, ایک بلک ہم نے اس کا بنا دیا. پھر اس کے بعد یہ چلا کہ جی سافٹ ویئر کے بہت سارے لوگوں نے چاہیے, سافٹ ویئر کی ایک بلک کر دی. اب وہ سافٹ ویئر یا MBA یا کسی اور سبجیکٹ کی بات میں کرتے ہیں, وہ لوگ جو ہے اب مارے پھر رہے ہیں, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. اسی لحاظ سے آج جو بہت بڑی بحث ہوئی جس بات پہ کہ ہم نے مشرومز آف یونیورسٹیز تو بنا دیا, لیکن اس یونیورسٹی کا کوالٹی کی انہانسمنٹ کے لیے ہم نے کیا کیا. تو آج کی جو کانفرنس تھی اس پہ بات یہ ہوئی کہ وہ جو کوالٹی ہے جس کے لیے ہم نے اس تعلیم کو اس ملک میں چلایا, اس کوالٹی کو ہم اچیو کریں, اور وہ چیلنجز جو ہمیں ہیں اور وہ میئرز جو ہم نے کرنے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی تعلیم کو اس سٹینڈرڈ پہ لے جائیں جس سٹینڈرڈ پہ ہم چاہتے ہیں. اور یہی اس کا میرا خیال ہے مین آبجیکٹو تھا اس کانفرنس کا. پیریا یونیورسٹی کی ایک بڑی قابل اعتماد ذہین ٹیچر حیا میرے ساتھ ہے. آج کا اسٹوڈنٹ جو ایجوکیشن لے رہا ہے اور جو ٹیچر ایجوکیشن دے رہا ہے, مطمئن ہے آپ؟ میرے خیال سے جو آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں
ان میں پڑھنے کا کافی شوق ہے اور وہ بہت آگے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں آگے ان کو کوئی اپرچونٹیز نظر نہیں آ رہی، جابس کے حوالے سے ان امپلائمنٹ زیادہ ہے، ان کا موٹیویشنل لیول جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ خاص انٹرسٹ شو نہیں کرتے. تو میری یہی گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ وہ یوتھ کے لیے کوئی امپلائمنٹ اپرچونٹیز پرووائڈ کرے تاکہ وہ پڑھائی میں بھی جو ہے وہ بہتر پرفارم کر سکیں. میرے ساتھ موجود ہیں طارق بنوری صاحب، چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن کے. سر یہ جو کانفرنس آپ کرا رہے ہیں انٹرنیشنل کانفرنس ہے، کہاں کہاں سے لوگ آ کے اس میں شرکت کریں؟ سری لنکا، افغانستان، ترکی، اٹلی، امریکہ، یو کے، بہت سے ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں اس میں. اس کانفرنس کے انعقاد کا آئیڈیا آپ کے پاس تھا، کتنی افادیت اس کی ہوگی ایجوکیشن کی پروموشن میں، ہائر ایجوکیشن کی پروموشن میں؟ جی، پروموشن سے زیادہ کانفرنس کا مقصد ہے کہ تعلیم کی کوالٹی پہ فوکس کرنا، تعلیم کی بھی اور ریسرچ کی بھی کوالٹی پہ. ساری دنیا میں یہ تمام گورنمنٹس کو، تمام ایجنسیز کو کوالٹی کے بارے میں جو ہیں کنسرنز ہیں، انہوں نے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں. اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں دوسرے ممالک میں، تو وہ سب ان کو بلایا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، نوٹس کمپیئر کریں تاکہ ہم اپنی پالیسی بہتر طریقے سے بنا سکیں. فتیانہ صاحب، آج ہم ایجوکیشن پہ، ہائر ایجوکیشن پہ، ہر انسٹیٹیوشن پہ بات کر رہے ہیں. حکومت کی پالیسی کہ سب کو تعلیم ملے، تو اس میں ان لوگوں کے بھی مواقع آئیں گے جو ابھی تک اسکولوں تک نہیں پہنچ پائے، وہ بچے؟ جی، 2.5 کروڑ بچہ آج پاکستان کا اسکولوں سے باہر ہے. آرٹیکل 25 سے آئین کا کہتا ہے کہ 16 سال کی عمر تک لازمی اور کمپلسری اور فری ایجوکیشن ہوگی. جب مڈل اور ہائی اسکول نہیں ہے تو بچہ 10 سال کے بعد گھر نہیں جائے گا تو کیا کرے گا. تیسرا یہ کہ اسکول ٹیچرز کی اسامیاں خالی ہیں، استاد نہیں ہوگا تو بچہ پڑھے گا کیا. ہیڈ ماسٹر، پرنسپل کی اسامیاں خالی ہیں، وہاں پہ عارضی چارج کسی کو دیا ہوا ہے. جب تک ریگولر پروموشن نہیں ہوگی اور ریگولر پرنسپل نہیں ہوگا تو کس طرح ایڈمنسٹریشن بہتر ہوگی تعلیمی اداروں کی. اب تک جو اقدامات ہوئے اس میں آپ جو تعلیمی ادارے ہیں یا دیگر ادارے ہیں ان کا کنٹریبیوشن کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کام کی بہت گنجائش موجود ہے. دیر از ول دیر از وے. پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. جو سرکاری افسران ہیں اور ملازمین ہیں ان کی کمٹمنٹ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک سوسائٹی کے سارے طبقات کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. ٹیچر اور جو والدین ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے. بچے کو اچھا ماحول دیا جائے جس میں خوف نہ ہو نہ وہاں پہ، اور اس کو ایجوکیشن کو جب تک ہم پرائورٹی نہیں دیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. سر، ہم نے ایک خاص ایشو، وہ بچے جو ابھی تک 2.5 کروڑ بچے باہر ہیں انسٹیٹیوشن، ان کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہم نے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کے لیے بہت سارا کام ہم کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اسلام آباد میں تو ہم نے کافی ان کو واپس لے آئے، لیکن سارے ملک میں انرولمنٹس بہتر ہو رہی ہیں اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد کم ہو رہی ہے. سر جی، بہت زیادہ آپ نے فنڈ بھی اضافہ کیا ہے، اب آپ نے فوکس کیا پہلے سے زیادہ فنڈنگ. آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہماری پرائرٹی ہے. ناظرین، اس کانفرنس میں، یہ جو انٹرنیشنل کانفرنس تھی، ملک بھر سے ماہر تعلیم آئے، اسی کے ساتھ ساتھ غیر ملکی مندوبین بھی شریک ہوئے. سب کا فوکس تھا کہ تعلیم کسی بھی معاشرے اور ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے. اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی قیادت، وزیر اعظم پاکستان کا ویژن یہی بتاتا ہے کہ ایک پاکستان بنائیں گے، سب کا یکساں حق ہوگا. ان بچوں کا بھی جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، تعلیم کی دوڑ میں انہیں بھی شامل کریں گے. ہزاروں میل کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. موجودہ حکومت نے مثبت قدم لیے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. آج ایک بچے کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے، ایک بچی کی تعلیم خاندان کی تعلیم ہے. اسی پہ فوکس ہو رہا ہے، فنڈز میں اضافہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ آنے والا وقت بہت ترقی کا وقت ہوگا، ایجوکیشن کا وقت ہوگا، اور پاکستان کی آبادی تمام تر وسائل کے ساتھ آگے بڑھ کر تعلیمی ضروریات کو پورے کرے گی تاکہ پاکستان روشن پاکستان بنے اور دنیا کی ترقی میں شامل ہو جائے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.